अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में बात करते हैं कि अब से कुछ लम्हे कबल सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा, लेकिन इससे कुछ लम्हे पहले भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई, आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे आज होने वाले कोर कमांडर्स के इजलास में एक मरतबा फिर से कहा गया भारतीय प्रॉक्सीज बड़ा गंदा खेल खेल रही हैं। हम आपसे बात करेंगे ये कौन सी प्रॉक्सीज हैं और कौन सा खेल खेल रही हैं। हमारा तीसरा मौजू आज की गुफ्तगू में होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान ने 71 की जंग का बदला ले लिया। वो क्या कहना चाह रहे हैं, बदला किससे लिया, क्या हमने भारत से बदला लेना था? तारीखी हकाइक आपके सामने रखते हुए इस अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। सीनियर सहाफी हैं भारत में करण थापर, उन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू किया जनाब हुसैन हक्कानी के साथ। इस इंटरव्यू में कुछ अहम बातें हुई जिनके ऊपर मैं अपनी राय आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सदर और वज़ीर आज़म ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा। ये नवाजे जाने के बाद आसिम मुनीर जो हैं वो फील्ड मार्शल के ओहदे के बाकायदा हकदार हो गए। कानूनी तौर पर अगर हम बात करें तो जो नोटिफिकेशन होता है किसी भी चीज का वो उस वक्त तक अफेक्टिव नहीं होता जब तक आप या मुतलका शख्स उस चीज का ओहदे का चार्ज ना संभाल ले, या जिसे बाज़ हवालों से आप कह लें कि हलफ ना ले ले, या जिस तरीके से ये वाला जो मामला है इसमें जब यही वाली तकरीब होनी थी अगर उनको बैज लगाए जाने होते तो वो बैज लगाए जाते तो उसके बाद वो चीज कर सकते थे, या जिस तरह इस हवाले से बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा जाना था तो उसके बाद वो कर सकते थे। लेकिन हमने देखा कि आज के दिन जो कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई उसमें पहले से ही जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो 5 स्टार वाली जो वर्दी है वो पहनकर उसमें शरीक हुए। हालांकि अभी बैटन ऑफ फील्ड मार्शल उनको सदर पाकिस्तान यानी कि जो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है उनकी तरफ से वो नवाजा जाना था, लेकिन उन्होंने पहले से वर्दी पहनकर शायद ये पैगाम दिया कि ये ओहदा आपने नहीं दिया, ये मैंने खुद लिया है। बहरहाल ये इसका मतलब यही बनता है। हम अपने मौजू की तरफ आते हैं जो ज्यादा अहम है, और मौजू ये है कि आज कोर कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई है और उस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई है कि भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। इस तरह का बयान हम हर चंद दिनों के बाद सुनते हैं, हमारे सामने आता है। वसाइल जो है वो बरूए कार लाए भी जाते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा बरूए कार लाते हैं, लेकिन ये दहशतगर्दी का मामला जो है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ये किसी के कंट्रोल में नहीं। और जैसा मैंने हमेशा अर्ज़ किया आपके सामने फैक्ट्स डाटा और मिसालों के साथ कि पिछले 2.5 सालों के अंदर 2.25 सालों के अंदर तो तबाही मच गई। हमारी अफवाज जो है वो मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम नज़र आई कि वो इसको रोक सकें, कंट्रोल कर सकें, किसी हद तक कम कर सकें। हर आए रोज़ जो है वो कई हमले खैबर पख्तूनख्वा और खुसूसन बलूचिस्तान के अंदर हमें होते हुए नज़र आए। हमने ये देखा कि अगर फ़ौज ने कुछ किया तो वो ये किया कि मीडिया का स्क्रू टाइट किया, मीडिया हाउसेस के ऊपर पाबंदियाँ जो हैं उनको सख्त किया, उनको रिपोर्टिंग से रोका, बजाय इसके कि वाक़यात को होने से रोकते उन्होंने वाक़यात की रिपोर्टिंग ही रोक दी। और सारा मामला ही साफ ज़ाहिर है कि किसी भी वाक़े को कोई भी रंग आपने देना हो, फतह शिकस्त का ऐलान करना हो, मीडिया के जरिए ऐलान करवा दें, बाकी लोगों ने अगर कोई दूसरी बात की तो आप कहते हैं ये वैसे ही गद्दार हैं, तो बात खत्म। तो यही एक तरीका चल रहा है मीडिया के जरिए जो है वो इक़्तिदार में रहने का। लेकिन हम बात कर रहे हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में खुसदार में हुए जो वाक़या है उसको लेकर ये कहा गया कि भारतीय पुष्टपनाही के साथ ये दहशतगर्द हमला हुआ है। इसमें अफसोसनाक बात पहली तो ये है कि जो वाक़या उसी वक्त जो है आप कह लें उससे थोड़े से चंद घंटे आगे पीछे मीर अली में हुआ, वहाँ पे भी मासूम बच्चे ही मारे गए। वो मासूम बच्चे भी उतने ही अहम और उतने ही प्यारे थे जितने खुसदार में मारे जाने वाले बच्चे थे। अब वो जो हमला था ये एक मिसाइल हमला था, एक मीर अली के अंदर ड्रोन के जरिए सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को यूज़ करते हुए ये जो हमला था ये किया गया, और उसमें सिविलियन और मासूम बेगुनाह फैमिली से तल्लुक़ रखने वाले जो हैं बच्चे मारे गए। उसके बाद उसको भी कहा गया कि ये भारत ने करवाया है, लेकिन अगर भारत ने करवाया है तो उसके ऊपर बयानात क्यों नहीं आए? ये थोड़ा सा एक सवालिया निशान बनता है कि अगर बच्चे मरे हैं और उतने ही मरे हैं जितने खुसदार में मरे हैं, और उतने ही जो है वो अगर मीर अली में मरे हैं, और हमें अफसोस और गुस्सा बच्चों के मरने का है, तो ये क्या बात हुई कि खुसदार के हवाले से तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो भी भारत ने कराया। बात को कंफ्यूज ना कीजिएगा, बड़ी तरतीब है बात के अंदर। खुसदार
بہار میں دہشت گردی کا حملہ ہوا، بھارت میں کروایا، بھارت اس میں ملوث تھا اور اس میں بچے مرے، 4 بچے مرے. اسی طرح میر علی کے اندر میزائل حملہ ہوا، بھارت میں کروایا. یہ ساری باتیں میں اپنی طرف سے کوئی نہیں کر رہا، جو افواج پاکستان نے ان رائٹنگ کہا ہے، آئی ایس پی آر نے ان رائٹنگ کہا ہے، وہ بتا رہا ہوں آپ کو. میر علی میں جو واقعہ ہوا یہ بھی بھارت نے کروایا، بھارت نے، انڈیا نے کرایا. کوئی پروکسی کو چھوڑیں آپ، مطلب انہوں نے کہا کہ انڈیا سپورٹڈ فتنۃ الخوارج ہے نا، تو انہوں نے کیا اور اتنے ہی بچے مرے، ایک ہی وقت میں مرے. بچوں میں کیا فرق ہے یار، کہ آپ جب بیان دے رہے ہیں، آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں، آپ کے لوگ جو ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر مختلف ہینڈل سے ٹویٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو منہ توڑ جواب دیں گے، ایلیمنیٹ کر دیں گے. تو ان لوگوں کو جنہوں نے خزدار میں کیا، تو جن لوگوں نے میر علی میں کیا، یار وہ بچے کسی کے بچے نہیں تھے، وہ پاکستان کے بیٹے نہیں ہیں، وہ پاکستان کے بچے نہیں ہیں. ہم آپ کی بات مان رہے ہیں حضور والا کہ بھارت نے کروایا ہے، بھارتی پروکسیز نے کرایا ہے، فتنۃ الخوارج نے کروایا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ آپ ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی یا ان بچوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، مسلسل انہیں بچوں کی بات کر رہے ہیں. یہ بھی ہمارے ہی بچے تھے، خزدار والے بھی، لیکن جو فرق ہے اس کے اوپر تو بات کی جانی چاہیے. میرا موضوع جو ہے، میں نے آپ کے سامنے 2 دن پہلے بھی بات کی اور یہ میرا بڑا اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کو میں لے کر چلتا رہوں گا جب تک میں اپنی کوشش کے ذریعے، اپنی دیانت دارانہ اور ایک پروفیشنل، ایک صحیح کے ذریعے آپ کو یہ دوش گزار نہ کروا دوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ایک مرض کی تشخیص ہوتا ہے. کسی کو پاکستان کے اندر، ہر پاکستان کا شہری اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، کسی کو کسی ملک کے خلاف یا حق میں کوئی جذبات نہیں، اپنے ملک سے زیادہ جذبات کسی کے لیے نہیں ہوتے. جو بھارت ہے وہ کس طرح کا ملک ہے، وہ اپنے اندر کیا کرتا ہے، وہ اس کے اندر اپنی اقلیتوں سے کیسے سلوک کرتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں. مودی کی دہشت گردی یا مودی کی انتہا پسندانہ سوچ کے بارے میں بھی ہم اوپنلی بات کرتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ بھارت جتنا بھی برا ہو، اگر وہ ہمارے پاکستان کے اندر ہونے والے کسی معاملے، کسی تحریک یا کسی بہت بڑی تباہ کن چیز کے اندر براہ راست ملوث نہیں ہے، اور کچھ اور فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے وہ معاملات ہو رہے ہیں، تو ہم بھارت کر کے ہم مرض کی غلط تشخیص کر رہے ہوں گے. میں یہ بات ہمیشہ کہتا رہوں گا جب تک کوئی انڈینائبل ایویڈنس سامنے نہیں آتا. کس چیز کا ایویڈنس؟ اس کے اوپر بھی آتے ہیں. بات یہ ہے، جب کسی ملک کے اندر ایک ایسا مرض لاحق ہو جائے، دہشت گردی کا کینسر لاحق ہو جائے، جس سے آپ کینسر ایک ایسی سٹیج پہ آتا ہے جب آپ کے پورے جسم کے ختم ہو جانے کا، پیرالائز ہو جانے کا اور آپ کے مر جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اتنی گندی بیماری ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ دہشت گردی ایک گندی ترین بیماری ہے. ہمیں اس کی روٹ کازز کا، اس کی بنیادی وجوہات کا پتہ لگانا اور ان وجوہات کو ایڈریس کرنا ہے. جھوٹ بولنے سے، پروپیگنڈا وارز کرنے سے، آئی ایس پی آر اور ان کے آگے کام کرنے والے ویلاگرز اور صحافیوں اور اینکر پرسنز کو استعمال کر کے جھوٹ بولنے اور نعرے لگانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ میرا بنیادی نقطہ ہے. میں نے آپ سے کہا تھا، آپ کا بطور شخصیت یا بطور ملک یا بطور معاشرہ، بطور نظام، آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ ڈاکٹر ہے جو آپ کو لاحق مرض کی تشخیص ہی غلط کرے. میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ کو کینسر ہو اور وہ آپ کو سر درد کی یا معدے میں السر کی کوئی دوائی دے رہا ہے، تو وہ آپ کا بدترین دشمن ہے، کیونکہ وہ مرض اپنی جگہ پہ رہے گا. آپ معدے کا علاج کرتے رہیں گے، آپ سر درد کا علاج کرتے رہیں گے، کینسر آپ کے پورے جسم کو ختم کر دے گا. اس لیے یہ آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. ہمیں یہ ماننا ہوگا، ہم نے اپنے بچوں کو اس حد تک بے وقوف نہیں بنانا. ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے، ہم نے پوری 78 سال کی تاریخ اپنے بچوں کو بتانی ہے. جو کہتے ہیں نا بچوں کو بتائیں، بچوں کو پڑھائیں، ان کو یہ بتانا ہے کہ بلوچستان کے کیا معاملات رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. پاکستان میں آنے والی سکسیسو گورنمنٹس نے، ملٹری رجیمز نے، ملٹری کے ادارے نے، فوج کے ادارے نے، ایجنسیوں نے وہاں پہ کیا کردار ادا کیا ہے. بلوچستان کا پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ہے. آج کے دور میں انڈسٹریلائزیشن کا جب سے دور آیا، سب سے بڑا اور سب سے اہم جو فیکٹر جو کسی بھی انڈسٹری کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے وہ آپ کا انرجی سیکٹر. اگر آپ کے پاس انرجی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس بجلی نہیں، الیکٹریسٹی نہیں ہے، یا آپ کے پاس گیس نہیں ہے، آپ کے پاس انرجی کے وسائل نہیں ہیں،
تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے آپ ایک انڈسٹریل سیکٹر کو کھڑا کر دینا. پاکستان بننے کے صرف چند سال بعد ہی بلوچستان میں سوئی کے مقام پر گیس نکلی. پورے پاکستان کے چولہے جلے ہیں, پوری انڈسٹری کی بیک بون بنی ہے. بلوچستان کے منرل ریسورسز پہ ہم نے عیاشیاں کی ہیں. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اور اس سے بڑی حقیقت جو اپنے بچوں کو بتانے والی وہ یہ ہے کہ ہم نے بلوچ لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا. سب سے بڑی حقیقت یہ ہے, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. وہاں پہ آج سے نہیں, ایک بہت لمبے عرصے سے ایک انسرجنسی ہے. وہ انسرجنسی وہاں کے لوکل لوگوں کی ہے. وہ اصل بلوچ لوگ ہیں, وہ بلوچستان کے رہنے والے لوگ ہیں. اگر آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں تو تھوڑی سی ریسرچ کریں اگر آپ کو دلچسپی ہے. پاکستان نے اب الزام لگایا, بھارت نے پہلے بھی لگایا, بھارت بھی پاکستان پہ الزام لگاتا ہے. صرف ایک چیز کے اوپر ذرا سوچیں, پہلے اپنے ذہن میں سوچیں, ریسرچ نہ بھی کریں, اور پھر بے شک ریسرچ بھی کر لیں. کیا کبھی پاکستان نے یہ الزام لگایا کہ یہ جو بی ایل اے کے لوگ لڑتے ہیں ان کے اندر کوئی بھارتی آ کے جو ہے وہ بی ایل اے کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے؟ نہیں, کبھی الزام نہیں لگا. بھارتی راج سپورٹ کرتی ہے, بھارتی فلاں کو سپورٹ کرتا ہے, بھارت سپورٹ کرتا ہے. بالکل کرتا ہوگا, کوئی ڈینائی نہیں کر رہا اس بات کو بھی. بعض لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہوں گے کہ میں آخر میں آ کے کہہ دوں گا کہ سپورٹ نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ پہلے یہ مان لیں کہ یہ لوگ آپ کے اپنے ہیں. آپ نے مظالم کی وہ حدیں پار کی ہیں کہ کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے اس ملک کے. آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ آپ نے ڈیموگرافکس چینج کرنے کی کوشش کی بلوچستان کے دوسرے لوگوں کو لا کر بسا کر, تاکہ بلوچ پاپولیشن کو کم شو کیا جا سکے. اس کے باوجود بھی بلوچستان کے اندر اب بھی جو بلوچ پاپولیشن ہے اس کی میجورٹی کس طرف کھڑی ہے. اگر وہ کوئی آئینی طریقے سے جدوجہد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جیسی پڑھی لکھی نوجوان قیادت کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ قیادت آپ نے جیلوں کے اندر پھینکی ہوئی ہے. آئین کے ذریعے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کو دہشت گرد بنا کے سزائیں دیتے ہیں. سب سے بڑی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز, انہوں نے سمی الدین بلوچ, جو کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے, جو بھی سٹرگل ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی, ان کی ٹاپ لیڈر ہیں سمی الدین بلوچ, ان پہ الزام لگایا کہ انہوں نے فلاں جگہ پہ جو ہے وہ ایک احتجاج کے دوران پاکستان کا جھنڈا جلا دیا. سمی الدین بلوچ نے کال کیا وزیر اعلیٰ آفس میں, اور پھر آخر کار اس کی وزیر اعلیٰ سے بات ہوئی, اور اس نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے آپ نے میرے پہ یہ الزام لگایا کہ میں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا اور آپ نے جھوٹ بولا ہے, اور اس نے ثابت کیا کہ یہ غلط ہے. اور پھر سرفراز صاحب کو کیمرے کے اوپر آ کر اپولوجائز کرنا پڑا, معذرت کرنی پڑی کہ میں نے غلط کیا, اگرچہ وہ اپنی بات سے ڈٹے رہے کہ جی اسی احتجاج میں ہوا تھا یا کیا ہوا تھا. سمی الدین بلوچ کو کیا ضرورت تھی وضاحتیں دینے کی؟ سمی الدین بلوچ کو کیا ضرورت تھی کال کر کے یہ بتانے کی؟ جو لوگ بھی وہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے, پاکستانیت کے اندر رہتے ہوئے, آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے, ہم ان کو پش کر رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سٹرگل کریں, ہم انہیں پش کر رہے ہیں کہ نہیں نکلو, باہر جاؤ. الٹیمیٹلی ہم ان کو بھی بھارت کا ایجنٹ بنا دیں گے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے اپنے لوگوں کو آپ دشمن بنا لیں تو یہ میٹر ہی نہیں کرتا ہوتا ان کو کون مدد کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. ابھی اگلے موضوع میں ہم بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کے اپنے لوگ آپ کے مظالم سے تنگ آ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے, تو یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ ان کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کے اوپر جو آج بھی بیٹھ کے یہ بیانیے بناتے ہیں, یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی بھارت نے جو ہے نا وہ مکتی بانی کو یہ کیا تھا اور بھارت نے یہ کیا تھا. ارے بھائی بھارت نہ کرتا تو تمہارا کیا مطلب ہے کہ تم نے ادھر کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دینے تھے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ یہ بات کہہ کے کہ بھارت نے سپورٹ کیا؟ وہ سپورٹ بھارت نے نہیں کیا, وہ سپورٹ لینے گئے ہوں گے. جتنا ظلم آپ لوگوں کے اوپر کرتے ہیں اپنی طاقت کے نشے میں آ کے, کیونکہ آپ انلیجیٹیمیٹ, انلیگل, انکانسٹیٹیوشنل رول کر رہے ہوتے ہیں, قابض ہوتے ہیں اقتدار کے اوپر, تو یہ ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ظلم کی تمام حدیں پار کرتے ہیں. آج کے دن آپ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں؟ آپ لوگوں سے کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, لوگوں کی فیملی سے کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مطلب ہے کہ اس حوالے سے کہ جی آپ کا قبضہ ہے تو یہ کہہ کہ جی ہم پاکستانی ہیں, تو ہم نے جن لوگوں پہ آپ ظلم کی تمام حدیں پار کریں گے وہ تو کسی سے بھی مدد لیں گے, یہ میٹر نہیں کرتا. تو میں صرف توجہ آپ کی اس طرح دلوانا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کی کہ یہ موقع ہے آج بھی کہ ہوش کے ناخن لیں, آج بھی موقع ہے کہ سچ کی طرف لوٹ جائیں.
آج بھی موقع ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے بلوچستان کے لوگوں کو اپنے گلے سے لگائیں، ان کی بات سنیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، بجائے ان کو دن رات مارنے، ان کو قیدوں میں پھینکنے اور یہ الزامات لگانے کے بھارت کے اور یہ مرض کی غلط تشخیص ہے۔ یہ بات نہیں کہ کشمیر کے اندر کوئی واقعہ ہوا تو بھارت نے الزام لگایا، آپ ملوث ہیں تو آپ بدلے میں یہ الزام لگا دیں کہ جی یہاں پہ اب بھارت ملوث ہے۔ آپ کے کہنے سے آپ جواب تو دے دیں گے، پوائنٹ سکورنگ تو ہو جائے گی، الزام برائے الزام تو ہو جائے گا، آپ کا اپنا ملک ہے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کبھی بھی کسی بھی صورت میں حل نہیں ہوگا اگر آپ کینسر کو صحیح طرح سے تشخیص نہیں کریں گے، یہ تشخیص نہیں کریں گے کس طرح کا کینسر ہے، کس کس حصے میں کینسر ہے۔ اصل کینسر آپ کے دماغ کو ہے، آپ کی سوچ کو ہے، جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا یہ معاملہ بھی حل نہیں ہوگا، اور یہ پراکسیز کا الزام لگانا اس طریقے سے الٹا آپ کا اپنا کیس ہی خراب کرے گا۔ اگلے موضوع پہ چلتے ہیں ناظرین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم نے 1971 کا بدلہ لے لیا۔ میں رپیٹ نہیں کروں گا، جو بھی واقعات ہوئے 7 مئی سے لے کے 10 مئی تک آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن اور چوتھے دن بھارت نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، پاکستان کے اندر میزائل حملے کیے، پاکستان نہیں کر سکا۔ اسی طریقے سے پاکستان نے پہلے دن ان کے طیارے گرائے، بالکل گرائے، لیکن طیارے گرانا بالکل ایک ایئر فورس کی سپیریٹی ضرور ہے، لیکن بھارت کے حملے کا جواب نہیں ہے۔ 10 تاریخ کو بھی یہی صورتحال ہوئی، یہاں پہ خبریں چلا کے اور بڑے نعرے شعرے تو ضرور مارے گئے، لیکن اس دن بھی پہلے بھارت نے ہماری ایئر بیسز پہ اٹیک کیا، جس کا ایویڈنس موجود ہے۔ جو ہم کہتے ہیں ہم نے کہیں آس پاس بم گرائے ہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ ہم نے ان کے کسی اسٹریٹجیکل ایسٹ کو ہٹ کیا۔ بالکل ایک جو ہے وہ جنگی ترانے اور جنگوازم کا ماحول پیدا کر کے لوگوں کے ذہنوں میں پتہ نہیں کیا ڈالا گیا۔ ہم بات کر رہے تھے تو لوگ اس کو نیگیٹو سمجھ رہے تھے، یہ ہونا تھا آخر میں، یہ فیلڈ مارشل والا آپ نے ڈرامہ دیکھ لیا۔ تو یہی آبجیکٹو یہی تھا۔ اور اس کے بعد جب پاکستان نے دعویٰ کر لیا کہ ہم نے اٹیک کر دیا ہے، اس کے بعد سیز فائر کی بات ہوئی، جس کے اوپر میں اپنے پروگرام میں تفصیل سے بات کروں گا۔ سیز فائر کے معاملہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے کیسے ہوا، لیکن اس کے بعد سیز فائر طے ہو جانے کے بعد بھارت نے پھر حملہ کر کے نقصان پہنچایا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت نے زیادہ نقصان پہنچایا تو ہم نے 71 کا بدلہ کیسے لے لیا، ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسری بات جو شہباز شریف صاحب نے آج بیان دیا، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ بڑی انسینسٹیو بات ہے۔ 1971 میں جو بھی ہوا ہماری قومی تاریخ کا ایک بدترین صحنہ، ایک تکلیف دہ موقع، ہمارے لیے ایک شرمناک مقام۔ حمید الرحمان کمیشن رپورٹ احمد نورانی نے نہیں لکھی تھی، کسی صحافی نے، کسی تنقید کرنے والے صحافی نے نہیں لکھی تھی، اس وقت کے ملک کے چیف جسٹس نے 20 لوگوں سے بات کر کے، ان کے انٹرویوز کر کے، ان کے تحقیقات کر کے، ان سے بات کر کے، اور ہزاروں ڈاکومنٹس جو ہیں ان کا مطالعہ ایگزامن کر کے ایک رپورٹ لکھی تھی۔ ہم نے بنگلہ دیش کے اندر، آج کا بنگلہ دیش، اس وقت کا پاکستان، اس وقت کا مشرقی پاکستان، ظلم کی تمام انتہائیں پار کی تھیں۔ جو سب سے بڑا جھوٹ ہم اپنے بچوں کو مطالعہ پاکستان میں پڑھاتے ہیں کہ جی ہماری بھارت سے جنگ ہوئی تھی اور بھارت نے ہمیں شکست دے دی اور پاکستان ٹوٹ گیا اور بھارت نے مکتی بانی کو یہ کیا اور وہ کیا، جو اصل سچ ہے، جو بچے خود بھی، کوئی بھی شخص، بچے نہیں، کوئی بھی، بڑے بھی، اگر اس کو تحقیق کریں، جو بھی چھپا ہوا ہے، جس طرف سے بھی چھاپا گیا، پاکستان فوج کے افسروں نے بھی جو چھاپا ہے، فیکٹس تک پہنچنا کچھ مشکل نہیں ہوتا، حقیقت تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے، میں 2 فکروں میں حقیقت بیان کر کے اگلے ٹاپک پہ جاتا ہوں، یہ کوئی ویو پوائنٹ نہیں ہے میرا، یہ فیکٹس ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ظلم کا وہ بازار گرم کیا تھا ڈھاکہ میں اور اس وقت کے مشرقی پاکستان کے شہروں میں، کہ عوام الٹیمیٹلی اٹھ کھڑی ہوئی تھی آپ کے ظلم کے خلاف، عوام باہر نکل آئی تھی، وہ پکڑ پکڑ کے فوجیوں کو مار رہے تھے۔ ابھی تک بھارت نہیں پہنچا تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس نقطے پہ تحقیق کریں کہ جب فوجیوں کو پکڑ پکڑ کے مار رہے تھے، جب فوج بھی مار رہی تھی، اور جب مکتی بانی کے لوگ، عوام اندر سے اٹھ کھڑی ہوئی، جب وہ سٹرانگ ہوئے تو پھر انہوں نے بھی کس طریقے سے پکڑ پکڑ کے مارنا شروع کیا آپ کو۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ گھیرے میں آ گئے تھے۔ جو سچ تاریخ میں چھپایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی فوج آپ کی مدد کو آئی تھی۔ اگر بھارتی فوج نہ آتی تو آپ کو بنگالیوں نے وہ حشر کر دینا تھا کہ ادھر والا پاکستان بھی آزاد ہو جاتا اور یہاں پہ آج جمہوریت ہوتی۔ بھارتی فوج وہاں سے آپ کو بچا کر لے کر گئی، ایک ایک بندے کو بچا کر لے کر گئی۔ ہزاروں کہانیاں چھپی ہیں، کوئی ایسی کہانی نہیں کہ انہوں نے جا کے آپ کو جیلوں میں تشدد کیا ہو یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا ہو اور بعد میں آپ ہیرو بن کے واپس بھی آئے۔ ہیرو بن کے آپ اندازہ کریں۔ تو یہ اصل تاریخ ہے جو ہم چھپاتے ہیں بچوں سے،
یہ اصل تاریخ ہے جو ہم نہیں بتاتے, اور کوئی بھی شخص اس تاریخ تک پہنچ سکتا ہے کہ کیسے آپ کو ریسکیو کیا بھارتی فوج نے وہاں سے. آپ کے مغربی پاکستان پہ انہوں نے اپنی سپیریٹی ضرور دکھائی, کیونکہ آپ کی ایئر فورس گراؤنڈ تھی, آپ کے پاس ایئر فورس نہیں تھی 71 کے اندر, آپ کے پاس طیارے نہیں تھے. وہ طیارے جو 65 میں لڑے تھے اور جنہوں نے بھارتی طیاروں کو گرایا تھا, وہ طیارے آپ نے جہاں سے بھی لیے تھے وہ خاص مقصد کے لیے لیے تھے. بعد میں آپ کو اجازت نہیں ملی. بھارتی پاکستانی فضاؤں پہ, جیسے میں نے عرض کیا کہ بھارتی طیاروں کا راج تھا, پورٹ پہ بھی انہوں نے حملہ کیا, آپ کو ڈرایا, خوفزدہ کیا, لیکن آپ کو ریسکیو کیا وہاں سے. تو آپ نے جو بدلہ, پہلی بات ہے کہ بدلے کی بات ہی شرمناک بات ہے. اتنے مظالم کیے جو کہ حمید الرحمان کمیشن رپورٹ میں اسٹیبلش ہو رہے ہیں. آج کے دن آپ کو 71 کا ذکر کرتے ہوئے کچھ سینسٹیوٹی تھوڑی بہت آپ کے اندر ہونی چاہیے. آج کے دن آپ کو معافی مانگنی چاہیے ان لوگوں سے جن پہ آپ نے ظلم کیے. بنگلہ دیش میں رہنے والے ان مشرقی پاکستان کے پیارے پاکستانی جو پاکستانی بنانے والے لوگ تھے, آپ کو ان سے معافی مانگنی چاہیے, اپولوجائز کرنا چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو آپ کے ساتھ غلط بنگال میں رہنے والے لوگوں نے کیا, بدلہ آپ نے ان سے لینا ہے. بھارت سے تو بدلہ لینا نہیں ہے, بھارت نے تو آپ کو ریسکیو کیا تھا, اور اگر بھارت اس وقت آپ کی مدد کو نہ آتا تو پھر جو ہونا تھا میں وہ بیان کر چکا ہوں. لیکن آخری ٹاپک ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, اور میں آپ کو دعوت بھی دینا چاہتا ہوں, آپ ضرور دیکھیں کہ اچھی ڈسکشن ہے. کرن تھاپر سینئر بھارتی صحافی, بہت ہی کریڈیبل صحافی ہیں. اس لیے کریڈیبل ہیں کہ بہت سارے انٹرویوز آپ کو ایسے ملیں گے جو بھارتی میڈیا کے لوگ کرن تھاپر کا کر رہے ہیں اور ان کو پاکستانی کہہ رہے ہیں, یا ان کو پاکستان یا اسلام آباد کی لائن ٹو کرنے والا صحافی کہہ رہے ہیں. امپارشلی لکھتے ہیں, جہاں پہ تنقید کرنی ہوتی ہے بھارت کے اوپر کرتے ہیں. بھارت پھر بھی ان کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کسی حوالے سے. حسین حقانی رائٹر ہیں, محقق ہیں, تحقیق کار ہیں, لکھتے بھی رہے ہیں, سیاست سے بھی وابستہ رہے ہیں, ڈپلومیسی سے بھی وابستہ رہے ہیں, بہت زبردست کتابیں لکھی. جب لکھی ہمارے جیسے لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے, ہماری سوچ مختلف تھی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آئی, اور یہی سمجھ آئی کہ جو حسین حقانی کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. میں تو ان کا فین ہوں, اور بہت سارے لوگ ہمارے خصوصاً بعض پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ان کو بڑی گالیاں نکالتے ہیں, وہ ان کے اپنے اختلافات ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حقانی صاحب کا کام بہت زبردست ہے شعور بیدار کرنے کے حوالے سے, اور یقیناً ان کی بھی کسی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. پہلے دو باتیں بس کہنی. ایک بات تو یہ کہ آپ انٹرویو ضرور دیکھیں. افسوس ہوا مجھے, دونوں اچھے لوگ, حقانی صاحب بھی, کرن تھاپڑ بھی, اور انٹرویو جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا. کرن تھاپڑ صاحب بھی تھوڑا سا زیادہ ایک ٹف لائن, ایک ہی لائن لے رہے تھے, بار بار اس کو رپیٹ کر رہے تھے, اور حسین حقانی صاحب جو ہے وہ اپنی بات, ان کو شکوہ یہ تھا کہ وہ مکمل نہیں کہہ پا رہے, اور جس طرح ایک انٹرویو ایک پروڈکٹیو ڈسکشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی, تو انہوں نے وہ انٹرویو سے چلے گئے حقانی صاحب. اس بات کا مجھے ویسے افسوس ہوا, دونوں لوگوں کا لیول ایسا ہے کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. جو پوائنٹ آف ویو میں نے ڈسکس کرنا ہے وہ میری ایک چھوٹی سی تنقید ہے حسین حقانی صاحب کے ایک موقف سے. وہ جس طریقے سے پریزنٹ کر رہے تھے ساری صورتحال کو, جو کہ بالکل درست تھی, ایک پہلو پہ بس اعتراض ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پراکسیز یا یہ جو ہم تنظیمیں, دہشت گرد تنظیمیں, ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں خود بھی لکھتا رہا ہوں, میں نے خود لکھا ہے, میرا تو تھیسس ہی ان کا کہنا یہ تھا, یہ ہے. لیکن انہوں نے کہا, ایک بات انہوں نے کہی, ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ کوئی سوئچ نہیں ہوتا جو آن یا آف ہو جائے. تو میں اس پہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں, ناٹ ایز اے تجزیہ کار, ایز اے رپورٹر, ایز این آرڈنری رپورٹر. جو بات حقانی صاحب کہہ رہے ہیں وہ زیادہ معتبر ہوگی, لیکن میں اپنی بات ضرور رکھنا چاہتا ہوں. اور وہ بات کیا ہے کہ جو میں نے بعض چیزیں دیکھی رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو سے, دیکھتے ہوئے چیزوں کو کہ ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے, یہ کس کو مل رہا ہے, یہ کس کو کیا کہہ رہا ہے. میں ٹیررزم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, خصوصاً پراکسیز کے حوالے سے, یا ان لوگوں کے حوالے سے جو فوج کے ساتھ مل کر ظلم مظالم کرتے ہیں, ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں, آگ لگا دیتے ہیں اور خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں, ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو میں نے آن آف ہوتے دیکھا ہے. میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پہ کراچی میں مل کے کام ہوتا تھا, سارا لوٹ مار بھتا, یہ وہ سارے جو سیکٹر آفسز تھے آئی ایس آئی کے, وہی وہ لوگ استعمال کرتے تھے جو یہ بھتے شتے میں اور سارے ملوث تھے. اور پتہ ہے آپ کو لانچیں بھر بھر کے پیسوں کی جاتی تھی, فوجی جرنیل لے کے جاتے تھے کراچی سے یو اے ای اور باقی ملکوں کی طرف, عمان وغیرہ کی طرف. تو اس سارے معاملے میں ایک دن فیصلہ کیا گیا کہ نہیں, یہ والا کام نہیں کرنا, تو سوئچ کو آف کر دیا گیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سوئچ آف ہو گیا, ایک دن لگا, سب کچھ کلیئر ہو گیا. ٹی ایل پی کی بات کر لیتے ہیں, دہشت گرد تنظیم, پنجاب میں آ جائیں, پورے ملک کو محبوس کر کے رکھ دیا ٹی ایل پی نے.
شدت پسندی کے نعرے اور قتل و غارت کی باتیں، گردنیں کاٹنے کی باتیں، اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور وہ مولوی خادم صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، اب میں کیا کہوں. وہ شدت پسندی کو اس طرح سے ہوا دیتے تھے کہ خدا کی پناہ، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طریقے سے استعمال کرتے تھے، نعوذ باللہ، جس طرح وہ ان کو تاریخ انسانیت کی خوفناک ترین شخصیت ثابت کرنا چاہ رہے ہوں، اور لوگوں کے جذبات کو ابھارتے تھے، اور پورا مطلب ایک جگہ فیض آباد آ کے بیٹھ گئے تو پورے کیپٹل کا اور ٹوین سٹیز کا جو ہے نظام جام کر کے رکھ دیا، اور سب کچھ ہو گیا، اور جو کچھ جیسے چلتے تھے ویسے کرتے تھے، اپنی مرضی کے اوپر، ٹرمز کے اوپر سارے نظام کو لے کے چلتے تھے. لیکن ایک واقعہ ہوا، آسیہ بی بی، اب مجھے نہیں پتا، میں اس پہ، وہ میرا موضوع نہیں، میں نہیں جاؤں گا جی کس نے کس کو کس ملک نے کہا ہوگا نہیں کہا ہوگا، یا خود لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی آسیہ بی بی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو نکالنے. سب سے جھوٹا الزام تھا، جو لوگ تفصیلات جانتے ہیں، بالکل بیہودہ بکواس الزام ہے، جو بھی اس کے اوپر بلاسفیمی کی بات بھی جس طرح کی جاتی ہے کہ گاؤں کے اندر وہ کوئی کام کر رہی ہیں کسی کھیت کے اندر، تو ہاتھ دھوتے ہوئے دو خواتین کے درمیان بحث ہوئی اور اس نے اللیجڈلی کوئی پروفٹ کے بارے میں بات کی. انتہائی بیہودہ، انتہائی گھٹیا، فضول اور جھوٹا الزام. صاف ظاہر ہے کہ سبق سکھانے کے لیے وہ گاؤں میں چھوٹے مطلب ذہن کے وجہ سے غصے میں کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنایا گیا، اس کی زندگی تباہ کر دی گئی، پتہ نہیں کن حالات میں اپنے دیش کو چھوڑ کے اس کو کسی جگہ پہ رہنا پڑ رہا ہے، کس طرح کے واقعات سے وہ گزر رہی ہے. لیکن میں عرض کروں کہ جی یہ فضا تھی کہ جی آسیہ بی بی کو یہ ہوا تو آگ لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، اور بالکل وہ لگا سکتے تھے جس طریقے سے ان کی ایک مائٹ اور اسٹرینتھ شو ہو رہی تھی. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں صرف یہ ایک رپورٹڈ فیکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایسے سوئچ آف ہوا تھا ٹی ایل پی کا، تو ہر چیز بند ہو گئی تھی، بالکل ٹھیک ہو گئے سب. اس طرح کی ایک دو نہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا ہزاروں یا سینکڑوں، درجنوں ایگزامپلز ہیں کہ جب روکنا ہوتا ہے تو روک لیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب ہے کہ وہ آپ کہہ لیں کہ بوقت ضرورت اور جنگی کو ضرورت ہوتی ہے، اتنا کو کام وہ ڈلواتے رہتے ہیں، آج کے دن بھی ڈلوا رہے ہیں. میں یہ حقیقت سامنے رکھنا چاہتا تھا. چاہے لشکر طیبہ ہو، چاہے ٹی ایل پی ہو، چاہے جیش محمد ہو، یہ سب لوگ آپریشنل ہیں، ایکٹیو ہیں، اور یہ کہنا بددیانتی اور جھوٹ کے معنوں میں آئے گا کہ یہ ایکٹیو نہیں ہیں. ہم لوگ ایک ایک فیکٹ کو براہ راست اس چیز کو جانتے ہیں. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، بہت شکریہ.